Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. डिजेक्शन एंड नोट हमारे साथ आज फिर पोइम है और इस पोइम के बाकी स्टांजा हम करेंगे आपकी ही फरमाइश पर. और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस ओड के बारे में. आपने इसको देखा, इसको व्यू किया और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. सैमुअल टेलर कॉलरेज इनका फुल नाम है. 1772 में पैदा हुए हैं. 1834 में इनकी वफ़ात हुई है. ये फोर्थ हुए हैं, इन्होंने वफ़ात पाई. और ये इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक और फिलोसोफर हैं. अब यहाँ देखना ये है कि ये फिलोसोफर है. फिलोसोफर फ़लसफियाना बातें करते हैं. जब भी तो इस पोएम में इन्होंने ऐसा फ़लसफ़ा झाड़ दिया कि वो हमें उसको करवाने में वैसे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसकी ख्वाहिश की और फरमाइश की कि जनाब आप करवाएंगे. अब ये देखना ये है कि ये जो हमारे पोइट हैं सैमुअल टेलर कॉलरेज, इनकी शादी जब होती है ना तो ये पोइम इन्होंने शादी के बाद लिखी है. और ये शादी इनकी हुई है जनाब सारा फ्रैंकल से. सारा फ्रेकर FRICKER सारा फ्रेकर से 1795 में. और ये फेल इन लव हुए हैं सारा हचनसन से 1799 में. इनकी जब मुलाकात हुई थी ना वर्ड्सवर्थ से पहली मर्तबा 1797 में, तो फिर इन्होंने सारा से उससे भी जो है 2 साल बाद मुलाकात की है. और जब ये 1798 में इनकी जो बुक निकल के आई तो उसका रिवाइज्ड वर्जन आया और इस वर्जन में इनको बड़ी अच्छी एन्यूटी मिल गई. और फिर लिरिकल बैलड इन दोनों ने जो मिल के छापी थी वर्ड्सवर्थ के साथ 98 में अच्छी चल गई. लेकिन सारा हचनसन इनकी ज़िंदगी में आई 1799 में और 1795 में इनकी शादी हुई. अब मैं ईयर्स इस वजह से बताना चाह रही हूँ क्योंकि आजकल कुछ ऑनलाइन का भी बड़ा चक्कर चल रहा है जनाब. ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ये तो मैं नहीं समझती बच्चे इसको अच्छा कैरी कर पाएंगे क्योंकि भूल जाते हैं. ऐसा ये ऐसी चीज़ होती है याद नहीं रहती और फिर कन्फ्यूजन में उस वक्त हम कहीं भी गलत टिक करें तो हमारा 1 मार्क तो लाजमी माइनस हो जाता है. तो हमें चाहिए कि हम अपने मार्क्स को समेट लें. बेशक आप ट्रेडिशनल में इनके ईयर्स मत लिखें, आप इनके नेम बस याद रखें, इनके स्पेलिंग्स नेम के याद रखें. लेकिन ये 1802 तक तो बेगम को भी खबर हो गई थी ना कि भाई हस्बैंड का चक्कर सारा हचनसन की तरफ भी चल रहा है. 1802 तक कितने साल हो गए इस अफेयर को लगा लें अगर, तो 1799 में अगर सारा हचनसन के साथ इनका अफेयर स्टार्ट होता है 18, 1 and 2 तो 3 साल बाद बेगम को पता चल गया. तब तक इनके तो उधर से भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की थी. बेगम बोरिया बिस्तरा समेट के चली गई. मैं समझती हूँ कि ये पोइम इन्होंने बेगम की याद में लिखी है, लेकिन बेशतर बुक्स में सारा हचनसन इवन गूगल पे भी सारा हचनसन ही आ रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सारा हचनसन के साथ इन्होंने इतना ही कर लिया. चलो हो भी जाता है कभी बंदे का कि भैया कोई शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल ये थी कि ये एक किस्म का उसको बदनाम ही कर दिया गया. तो इन्होंने लिखा ये भी इसमें आता है कि भाई जनाब इन्होंने ये लेटर की सूरत में लिखी है सारा के नाम. हो सकता है कि लेटर उन्होंने अपनी बेगम को लिखा हो. बेगम का नाम भी तो सारा था ना, कन्फ्यूजन तो सारी नेम्स में है. उन्होंने पूरे नाम तो नहीं बताए. पहले तो यही आता है ना कि ये एक लेटर की शक्ल में बना है. ये जो डिजेक्शन है ये जो पब्लिश्ड हुई है 1802 में, ये हैप्पीली मैरिड हो गए थे वर्ड्सवर्थ जिसके मैरी हचनसन के साथ. मैरी हचनसन थी सारा हचनसन की बहन, तो सारा हचनसन हुई वर्ड्सवर्थ की साली और वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी पोइट्री में रिलेशन थे. तो इस पोइम में उन्होंने एड्रेस डायरेक्ट जाके उसकी साली को भी कर दिया. क्या ऐसा भी है? तो फिर वो तो दोनों तरफ से ही उनको मिला. एक तो बेगम ना रही, दूसरा दोस्त ना रहा, तीसरा प्यार ना रहा. क्या बन गया यहाँ पर? ये तो रिजेक्शन, डिप्रेशन, फिर ये सब कुछ होना ही था. अब अगर सारी सिनेरियो का जायज़ा ले लें तो हमें पता चलता है कि जनाब सारा जो थी वो बजाते खुद इतनी ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी जो हचनसन थी. बेगम तो फिर बेगम ही थी ना, तो फिर बेगम तो बढ़िया बिस्तरा समेट के चली गई. वो गई, बच्चे भी साथ ले गई. अब घर में क्या था? तन्हाई, उदासी, कुछ नहीं है ना. विसाल सनम मिला ना विसाले यार, वो हिसाब हो गया इनके साथ.
اب جب وہ یہ ساری سچویشن آتی ہے نا کہ مینٹلی طور پر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ سارا زیوم کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے سچویشن ساری ایسی ہی ہے، کیونکہ بیگم تو برداشت نہیں کرتی ہسبینڈ کو کہیں اور منہ مارے، یہ حساب لگا لیں استغفر اللہ، اب مجھے باتیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہم فرینڈس ہیں، یہاں پر میں نہیں سمجھتی کہ میں ایز اے میم بن کے جو ہے کچھ ڈسکس کر رہی ہوں، ہم جو ایز اے فرینڈ شپ میں ہم سیکھ لیتے ہیں نا، وہ میڈم اور اسٹوڈنٹ کے لیول سے نہیں سیکھ سکتے، اسی لیے میری بہت سے فرینڈس مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی میم آپ یہ کروائیں کہ ہمیں جلدی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آسان الفاظ، ماحول ایسا کہ بچے کو سمجھ آ جائے اور اس کے بعد بھولے بھی نہ کبھی۔ اوکے، اب بات کرتے ہیں ہم اپنے پہلا اسٹنزا سے ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا، ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بیلڈ جو ہے پرانی ایک اسکاٹش پوئٹ کی بیلٹ ہے، اس کو انہوں نے ویو کر کے تو اس پہ کی ہے سر پیٹرک اسپینس کی بیلٹ کو، اس کو انہوں نے دیکھا ہے، اس کا انہوں نے پریفس دے دیا، حوالہ دے دیا، اس ون پارٹ میں ہم نے سارا دیکھا جناب انہوں نے سر پیٹرک اسپینس کے بارے میں ہی پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اس کو ہی دیکھا ہے کہ وہ رات کیسی طوفانی تھی اور اس طوفانی رات میں اس نے اپنے مالک کے ساتھ کیا کہا، اس کو کیا درخواست کی، مجھے مت بھیجو، یہ سارا ماحول وہ پیش ہو گیا۔ سیکنڈ میں بھی انہوں نے اپنی ساری ریجیکشن، ساری پریشانی بیان کر دی کہ جناب میرے اتنے اچھے مجھے سین دکھائی دے رہے ہیں، ہوائیں ایسے، ہوا کا جھکڑ بنا ہوا ہے، یہ ہوا کے جھونکے بن گئے، ہوا ورولے، لیکن پھر بھی یہ مجھے یہ جو فینٹم ہے نا وہ ہیولے سے نظر آ رہے ہیں، پر کوئی شعر نہیں میرے وارد ہو رہا، کوئی شاعری نہیں نکل رہی جناب، کوئی رائم آف دا اینشنٹ میریج جیسی کوئی لکھ دوں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ لیڈی کو پہلے انہوں نے سارا کے نام سے ہی مخاطب کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کاٹ دیا کہ کوئی یہی نہ سمجھے کہ میں کس سارا کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مجھے خود شک ہے ان کا کہ انہوں نے کس سارا کے بارے میں یہ سارا کچھ کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ بچے چلے گئے تھے، بیگم چلی گئی تھی تو یہ کچھ زیادہ ہی اداس ہو گئے تھے، ایون گوگل بھی سارا ہچنسن ہی کہتا ہے اور ہماری بکس بھی سارا ہچنسن ہی کہتی ہیں، تو مجھے اپنی ذاتی فیلنگ ہے کہ دوستی بھی تو ٹوٹ رہی تھی نا، ورڈزورتھ کے ساتھ ہی گئے تھے وہاں پر اپنی تھیوری چینج کر کے آ گئے تھے جب، تو ورڈزورتھ کے ساتھ بھی ان کے حالات خراب، دوست نہ رہا، بیگم کے ساتھ بھی حالات خراب، معاشی حالات بھی خراب، کتنی ڈپریشنز ہو جاتے ہیں جب آپ کی جیب میں ایک دھیلا نہیں ہوتا اور پھر آپ نشے کے عادی ہوں، تو پھر آپ سے ویسے بھی دوستی کوئی زیادہ لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن میں سمپل سی آپ کو ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک سمپل بات بتا رہی ہوں۔ اب ہم اپنا سٹارٹ لیتے ہیں، بہت باتیں ہو گئیں جناب، جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس ففتھ والے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اپنی انہوں نے اولڈ تھیوری کو زیادہ ڈیٹرمائن کیا ہے، اس کے بارے میں اپنے عقیدے بتائے ہیں کہ پہلے میں کیسے جلدی مجھے شعر آ جاتے تھے، فٹافٹ لکھ لیتا تھا، ٹرانس یہ ان کی تھیوری ہے، بڑا ڈیفیکلٹ نیم آ رہا ہے جو منہ پہ بھی نہیں چڑھ رہا میرے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو پروناؤنس کروں، ٹرانسڈینٹلزم، یہ ان کی اولڈ تھیوری تھی، اس میں تھا فری ول کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں، اپنے دماغ میں آپ کے خیال آ جاتے ہیں تو آپ جناب فری ہو جاتے ہیں، اس تھیوری پہ ورڈزورتھ نے بھی کام کیا ہے اور کولرش نے بھی کام کیا ہے۔ اس پہ آتے ہیں تو او پیور آف ہارٹ، یہ کہہ رہا ہے اپنے شاعرانہ دل کو مخاطب کر رہا ہے اور کہتا ہے اے میرے اتنے صاف ستھرے دل، ایک شاعر کا دل صاف ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ شاعری کرتا ہے، جیسے ہمارا دل صاف ہے تو ہم کوئی پوز نہیں لے کے آ رہے، کوئی بات کاٹنا نہیں چاہ رہے، صاف ہی باتیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اے کہتا ہے میری شاعرانہ دل، اب اس کو مخاطب کرتا ہے، ڈونٹ نیڈ اس ناٹ ٹو آسک، تم تو مجھ سے مت پوچھو نا، what this strong music in the soul میں بھی، کہ یہ روح میں یہ ایسا میوزک، یہ ایسی موسیقی، یہ زبردست موسیقی شاید کون سی ہے، what کیا ہے، and whereunth it does exist، اور کہاں سے یہ آ رہی ہے، یہ کیا ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، یہ جو موسیقی ہے، موسیقی انفیکٹ وہ ہوا کی آواز کو کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ ڈفرینٹ قسم کی جو سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں، the light، روشنی، یہ روشنی، the glow، this glory، یہ شان شوکت، this fair luminosum mist، اور یہ روشن نمی، مسٹ ہے نا کیونکہ وہ ہوا میں نمی ہے، ہوا میں مسٹ ہے، تھوڑی سی موئسچرائزنگ ہوا ہے، گیلی ہوا ہے کیونکہ ٹھنڈی راتیں ہیں،
दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर, ये खूबसूरती हमें ताकत देती है, यानी ब्यूटीफुल यहाँ वो नेचर को कह रहा है, ये खूबसूरत नेचर जो हमें पावर देती है, एटमॉस्फेयर मेक्स नाइस द माइंड ऑफ द पोइट, सो ही कैन क्रिएट एनी वर्स। अब कहते हैं जॉय वर्चुअस लेडी, अब ये वर्चुअस लेडी डायरेक्ट लेडी को मुखातिब कर रहा है, सारा जॉनसन या सारा फ्रीकम्स जो इसकी वाइफ है, सारा को कह लें, बस सारा ही लगा लें जनाब, दोनों सारा में से किसी भी सारा को आप कंसिडर कर लेते हैं, तो या तो सारा जॉनसन या सारा फ्रिकर। अब इसको कह रहा है तुम एक पाक साफ वर्चुअस लेडी हो, जॉय ये जो लुत्फ होता है ना, दैट नेवर वाज गिवन, ये दिया नहीं जाता, सेफ टू प्योर, ये तो महफूज होता है खालस दिलों में, यानी जिस शायर का दिल खालस होता है उसके दिल में ये ऑटोमेटिकली होता है, एंड इन दियर प्योरेस्ट। और ये एवं आता भी नहीं है जनाब कि एवं आप शायरी शुरू कर दें, ये इसके लिए एक पूरा माहौल बनाना चाहता है, इसके लिए हमने थॉट फॉक्स की है, जिसके लिए बताया हमें टेड ह्यूज ने भी कि पूरा क्वाइट एटमॉस्फेयर चाहिए था, पूरा एक डार्क एम्प्टी रूम चाहिए था, और उसके माइंड को उस वक्त उस काम के लिए रेडी भी होना चाहिए था। अब इसका माइंड ही तो रेडी नहीं हो रहा ना कि ये वो उसकी तहलीकी कुछ करे, लेकिन ना करते भी इसने इस ख़त में से भी कितनी वर्सेस बना ली हैं। लाइफ ज़िंदगी एंड लाइफ्स एफ्लुएंस, ये एफ्लुएंस क्या है? एफ्लुएंस होता है एक बहता हुआ दरिया का पानी होता है ना, रवां किसी चीज़ का होना, ज़िंदगी, और ज़िंदगी तो एक बहाव है, ज़िंदगी तो चलती रहती है, बहती है, रवां है, और क्लाउड्स बादल एट वंस एक ही दम, एंड शावर्स और आते हैं एक दम, और शावर बारिश कर जाती हैं, बादल आते हैं तो बारिश होती है ना, बादल आए और बारिश बरसा कर चले गए, ये बादल आए बारिश लाए, वो हिसाब है कि ज़िंदगी का बहाव ऐसे ही चल रहा है, बादल आते हैं बारिश बरसाते हैं। जाए लुत्फ़ लेडी ए खातून इज़ द स्प्रिंग एंड द पावर, क्या ये जो स्प्रिट, क्या ये स्प्रिट है, क्या ये जो ताकत है, ये हमारी रूहों तक है, हमारे अंदरूनी ताकत है, रूह में भी ये ताकत पाई जाती है, विच वेडिंग नेचर्स टू अस गिव्स इम डाउर। डाउर यहाँ पर जो है, ये डाउर हम लगाएंगे मोहर के लिए, वैसे डाउर जहेज को भी कहा जाता है, लेकिन गिव्स अस मोहर के हमें गिव्स अस डाउर एक मोहर लगा जाती है फितरत हमें वेडिंग खुशी की, फितरत हमें, अगर हमारी स्पिरिट हमारी रूह पावरफुल है जॉय के साथ, किसके साथ, अगर हमारी अंदरूनी हालत खुश है, यानी पॉइंट बताना ये चाह रहा है कि अगर खुश नहीं हूँ तो मैं अगर किसी शादी में भी जाऊँगी तो मेरी रोनी सूरत होएगी, सारे कहेंगे तुम अच्छे माहौल में आई फिर भी तुम्हारी रोनी सूरत है, ये चक्कर क्या है? मसला वही आ गया कि अगर आपकी रूह में खुशी है तो आपको बाहर ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर आपकी अंदरूनी हालत अच्छी नहीं, नेचर ने अगर आपको वेडिंग दी भी है ना, तो आपको एक मोहर लगाई भी है ना, लेकिन फिर भी आपकी स्पिरिट में पावर है, अगर वो कबूल करती है कि आपको अंदरूनी खुशी है तो बैरूनी खुशी नज़र आएगी, वरना आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, चाहे नेचर जितनी मर्जी मुसरतों पे मोहर लगाती फिरे। डाउर मोहर लगाना, वेडिंग मुसरत, अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, एक नई दुनिया और एक नई ज़मीन, नया आसमान बन जाता है। अनड्रेम्ड होता है ना सोना, जिसमें नींद नहीं आ रही, ये अपनी नींद के नज़ारे के ख्वाब कर रहा है कि अनड्रेम्ड ऑफ बाय, मैं ऐसा बेख्वाबा हो गया हूँ, यानी ऐसी थ्योरी हो गई मेरी कि मुझे अब नींद नहीं आ रही है। बाय द सेंशुअल एंड द प्राउड, प्राउड क्या है? गरूर होना, और सेंशुअल यानी जिसमें हमें कुछ खुशी तो होती है, बेइंतहा खुशी होती है, लेकिन वो कहना ये चाह रहा है कि इतने अच्छे नज़ारे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये मेरा नफ्सियात जो है ना मानी के साथ मुकाबला कर रहा है, बेशक मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है, लेकिन मैं बड़ा मगरूर भी हो रहा हूँ, पर अनड्रेम्ड, मुझे तो कोई ख्वाब ही नहीं आ रहा, ख्वाब नहीं आ रहा, यानी कोई इसको शायरी भी नहीं आ रही है और इसको नींद भी नहीं आ रही है, अनड्रेम्ड, नींद भी नहीं आ रही। जॉय इज़ अ स्वीट वॉइस, ये तो जानता है कि जनाब जो लुत्फ़ होता है वो बड़ी अच्छी आवाज़ें होती हैं। जॉय इज़ अ लियोमिनस क्लाउड, और जॉय ही, ये लुत्फ़ की ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं यहाँ पर, क्या लुत्फ़ क्या यानी खुशी, हमारे अंदरूनी जज्बाती एहसासाती तसल्ली तस्कीन, उसकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, उसके बड़े रोशन किस्म के बादल होते हैं जब हम खुश होते हैं, तो वी इन आवर सेल्फ रिजॉइस, तो हम बज़ाते खुद अपनी ज़ात में खुशी महसूस करते हैं। एंड डांस फ्लोज, और फिर क्या होता है, एक बहाव आता है, ऑल डेट चार्म्स और ईयर, और ये सारी खुशियाँ, ये सारी कानों से सुनी हुई, आँखों से देखी हुई, ऑल मेलोडीज, सारी की सारी मेलोडीज़, ये मौसीकियाँ जो भी हमें आवाज़ें आती हैं, द इकोज़ होती हैं गूंज, जो हमको
کچھ بولتے ہیں خالی جگہ پر تو گونج کی آواز واپس آئے. ایکوز آف دیٹ وائس, ان ساری آوازوں کی ایکوز ہے. آل کلرز, سارے کے سارے رنگ, سفیوژن, یہ سارے کے سارے رنگ ایک بہکاوا بن گئے ہیں. فرام دیٹ لائٹ, اس لائٹ سے, کس لائٹ سے؟ وہ لائٹ جو اسے رات میں نظر آئی ہے, جو رات میں شاید نظر آئی ہے, اس نے محسوس کیا ہے, اسے لگا کہ یہ رات چینج ہونے والی ہے, لیکن وغیرہ میں تو بے خواب ہوں, مجھے تو نیند نہیں آ رہی, فطرت کے نظارے تو بڑے خوشنما ہیں, لیکن میرے لیے کیا ہے؟ سفیوژن, بہکاوے ہیں بس. یہ مجھے صرف ایک جھونکا دے جاتے ہیں, فینٹم ہوتا ہے نا, خولا سا بنا کے چلے جاتے ہیں, ایک جھکاوا سا جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ بہکاوا دے کے جا رہے ہیں مجھے. یہ ساری لائٹ مجھے کچھ سکون نہیں دے رہی, یعنی تسلی نہیں ہو رہی اس سے. اب یہاں پر چلتے ہیں, تو یہاں پر وہ اس نے اپنے اوپر پرانی تھیوری کے ساتھ اپنی سچویشن بھی ایڈ کی ہے کہ بھئی میری یہ پرانی تھیوری تھی اور یہ میرے حالیہ حالات چل رہے ہیں کہ میں اب بالکل اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کچھ شاعری کو کریٹ کر سکوں. نیچر جو ہے وہ ہمارے اپنے آپ سے ہمارے اندر ہی رہتی ہے اور ہم ہی اسے کمپوز کرتے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن آج تو اندر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں. 5th والے پہ چلتے ہیں, تو یہاں پر وہ ہیپینس کی اور میوزک کی بات کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ کلیئر ہارٹ کی بات کرتا ہے. یہاں پر اس نے ہمیں اپنا صاف دل بھی دکھانا چاہا ہے کہ اپنا, اس نے کہا نا پیورسٹ ہارٹ, وہ 5th والے میں, کہ میرا دل تو بڑا صاف ہے, اور ساتھ ساتھ اس نے زمین اور آسمان کے رخ بھی دکھا دی کہ زمین اور آسمان کیسے ہیں. اب 6th والے میں یہ اپنی پوری ڈپریشن پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کی حالت کتنی پریشان ہے, حالانکہ یہ سائیکولوجیکل اور بایوگرافیکل ایلیمنٹس میں اس میں دے رہا ہے کہ میری نفسیاتی حالت کیسی ہے, میری ذاتی حالت کیسی ہے. یہ لائنز بھی بڑی ڈرامیٹک قسم کی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. There was a time, ایک تو وقت ہوتا تھا نا کبھی, when though my path was rough, اگرچہ میرا رستہ تو بڑا مشکل تھا, یعنی شاعری کا رستہ مشکل تھا, ہاتھ تنگ تھا, حالات خراب تھے, کچھ پیسے نہیں تھے ہاتھ میں, یا اس وقت غربت کا اظہار لگا لیں, یا اپنے ان حالات کا اظہار لگا لیں جب مشکلات راستے میں موجود تھیں. This joy, یہی خوشی آئی تھی within me, میرے اندر, detailed with distress, لیکن آئی کس کے ساتھ؟ تفصیل سے میرے اندر ایک ڈسٹریس لے کے آ گئی, ایک پریشانی لے کے آ گئی. اب وہ بتا رہا ہے کہ حالات جب خراب ہوئے ہیں نا میرے, تو یہ ایک وقت تھا جب میرا راستہ رف ہو گیا, میرا راستہ خراب ہو گیا, اور یہ جوائے جو میرے اندر تھا اس پر کیا چھا گیا ہے؟ ڈیٹیلڈ, تفصیلی, اس پر تفصیلی کس کی مہر لگی ہے؟ ڈسٹریس کی, ڈسٹریس, پریشانی. اینڈ آل مسفارچونز, اور یہ جو ساری کی ساری بدقسمتیاں ہیں, were but, تھی لیکن, ایز دا اسٹف, وہ کیا تھیں؟ وہ ساری کی ساری بدقسمتیاں کچھ فضول گفتگو بن گئی, کچھ فضول چیزیں بن گئی. اسٹف ہوتے چیزیں, یہاں بتاتے ہیں کچھ چیزیں بن گئی, کچھ گفتگو بن گئی, یعنی اب ہم گفتگو ہی کر رہے ہیں نا, تو اس زمانے میں بھی لوگ اس کے حالات پہ گفتگو کرتے ہوں گے, تو ساری کی ساری اس کی بدقسمتیوں پر لوگ اسٹف کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے, چیزیں کہتے ہوں گے, باتیں کہتے ہوں گے, فضول گفتگو کرتے ہوں گے. وینس, فینسی, فینسی کون ہے؟ فینسی کا بڑا ذکر ہمارے ہیڈا میں مسٹر ٹیسمین نے بھی دیا, فینسی ہیڈا. اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سوچو, گمان کرو ذرا, جہاں سے وینس, جہاں سے گمان کرو, میڈ می ڈریمز آف ہیپینس, مجھے تو آتے تھے بڑے خوشیوں والے خواب, تخیلاتی سوچیں ہوتی تھی, میں سوتا تھا تو یہ ہیپینس میں, فور ہوپ گرو اراؤنڈ می, میرے ارد گرد امیدیں گھیرا ڈالے رہتی تھیں, لائک دا ٹویننگ وائن. اب ٹویننگ وائن کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی بیل ہوتی ہے, جڑوا بیل ہوتی ہے, جو آپ کے ارد گرد وہ آپ کو گھیر لیتی ہے. بیل ہوتی ہے نا, وہ جو منی پلانٹ کی ایک بیل ہوتی ہے, وہ گھوم گھوم کے چلتی ہے. اب یہ بتا رہا ہے کہ وہ خوشی کی جو ایک بیل تھی نا, وائن بیل کو کہتے ہیں, وہ میرے گرد ٹویننگ کر رہی تھی, ٹوین سے نکلا ٹویننگ, جڑوا چلتی تھی. اینڈ فروٹس, اور پھل, اینڈ فلیج, فلیج یہاں پر جو آتے ہیں یہ پودے آتے ہیں, پھل اور پھول یہ لگا لیں. نوٹ مائی اون, میرے اپنے نہیں ہیں, سیمڈ مائن, لگتے ہیں کہ میرے ہیں, بٹ ناؤ, لیکن اب, افلیکشنز, اب کیا ہو گیا ہے؟ اب اس میں افلیکشنز ہو گیا ہے. افلیکشنز میں اگر جائیں تو یہ تکلیف دہ ہو گیا ہے. پہلے تو اس کے گرد وہ سارے گھیرے ڈالتی تھیں خوشیاں, لیکن مس فارچونز اگرچہ اس کے ساتھ تھی, لیکن پھر بھی حالات اتنے خراب نہیں تھے, خوب تھی, اور اس کے ساتھ یہ اچھی فروٹ, پھل, فلیج, پھول, سب کچھ تھے, محسوس ہوتے تھے. لیکن اب ناؤ,
یہ اب کی بات ہو رہی ہے، پچھلی بات بتا دی، اب کیا ہو گیا، اب تکلیف ہو گئی ہے. وارڈ می ڈاؤن ٹو ارتھ، میری تکلیف نے تو مجھے زمین تک جھکا دیا ہے. نوٹ کیئر، کوئی پرواہ نہیں. آئی دیٹ دے روب می، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ مجھ پر آئیں اور ڈاکہ مار جائیں. آف مائی مرتھ، میری مسرت پر یہ ساری چیزیں آئے اور مجھ سے میری خوشیاں چھین لے. بٹ لیکن ہائے، ایچ وزیٹیشن، یہ ان کا آنا جانا. وزیٹیشن کس سے نکلا ہے؟ وزٹ سے نکلا ہے. وزیٹیشن کہتے ہیں کسی جانے کو کہتا ہے، لیکن یہ ایچ وزیٹیشن، یہ ان کا آنا، ان خواہشات کا آنا، ان سوچوں کا آنا، ان امیجنیشن کا آنا، ان سارے خوابوں کا آنا، یہ ان چیزوں کو ہم مخاطب کرتے ہیں. سسپینڈڈ، کیا ہو گیا؟ ادھورا چھوٹ گیا. وہ جو سارا کچھ آتا تھا نا، ویزیٹیشن، واو، یہ وہ ہے. پیدائشی صلاحیت جو تھی نا ان میں کام کرنے کی، جو آتے تھے انہیں شعر کے وارد ہوتے تھے جناب، وہ تخیلاتی دنیا سسپینڈ ہو گئی جناب. وہ ہوتے ہیں نا سسپینڈ ہو جانا، نوکری سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جانا، یہ اب سسپینڈ ہو گیا، ادھورے ہو گیا. وٹ نیچر گیوس می، نیچر نے مجھے کیا دیا؟ ایٹ مائی برتھ، میری پیدائش نے مجھے، پیدائش پر جو مجھے نیچر نے دیا تھا نا، وہ ساری فیکلٹیز، پوئٹک انسپائریشنز، وہ سب کی سب اب کیا ہو گئی ہے؟ روب، ڈاکہ پڑ گیا اس پہ. روب ہوتا ہے ڈاکہ ڈال دینا، ڈاکہ ہو گیا ہوتا ہے ڈاکہ کسی سے اس کی مرضی کے خلاف چیز چھین کے لے جانا. چوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بغیر بتائے چیز چرانا. لیکن ڈاکہ آنکھوں کے سامنے چھین کے لے جانا، یہ اس پہ تو ڈاکہ پڑ گیا جناب. مائی شیپنگ اسپرٹ آف امیجنیشن، میری جو تخیلات کی دنیا. فور ناٹ ٹو تھنک، کیا اس کے نہ سوچوں. آف واٹ، کیا میں اس کے بارے میں نہ سوچوں. آئی نیڈس مسٹ فیل، مجھے ضرورت ہے میں محسوس کروں. اب یہاں پر وہ اپنا دعویٰ بول رہا ہے جناب، کیا میں اس کے بارے میں نہ سوچوں، مجھے ضرورت ہے میں اسے محسوس کروں. بٹ ٹو بی اسٹل اینڈ پیشنس، لیکن ذرا صبر کروں. میں ذرا صبر سے کام لوں. یعنی اوپر جذبات میں آ گیا تھا. آئی نیڈس مسٹ فیل، مجھے ضرورت ہے کہ میں محسوس کروں. بٹ ٹو بی اسٹل اینڈ پیشنس، لیکن ابھی مجھے ساکن رہنا ہے، ابھی مجھے صبر سے رہنا ہے. all I can، اور یہ سب کچھ میں کام کر لوں گا، کر سکتا. all I can لگتا ہے جب ہمارے پاس کرنے کی پاور ہوتی ہے، فوکالٹی ہوتی ہے، کہتا ہے ابھی بھی میں کر سکتا ہوں. اینڈ ہیپیلی میں اگر جائیں تو یہ مطلب ہوتا ہے اتفاق سے. ہیپیلی اتفاق سے. بائی ایبسٹریو غیر معمولی ریسرچ، یہ جو میں کروں گا نا غیر معمولی ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ جا کے تحقیقات. ٹو اسٹیل، چرانے والی، یہ جو مجھ سے چرائی گئی ہیں چیزیں، تو میں ان کی ساری تحقیقات کروں گا جناب. غیر معمولی ایبسٹریو تحقیقات ہوں گی. فرام مائی اون نیچر، میری اپنی ہی فطرت کے ذریعے. آل دا نیچرل مین، جیسے کہ سارے دوسرے نیچرل مین کرتے ہیں. یہ جو سارے حالات میری کریٹ ہو گئے ہیں، ایسے نہیں جان چھوڑنے والا یہ. اب کہیں جا کے وہ اب پھر مجھے وہ یاد آ گیا ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ ہمیں جو پڑھاتی ہیں میں بس یہ ایسے ہی بڑھا دیتی ہیں کہ وہ جو ہمارے ایک ہیرو ہیں جو اسٹریس میں آ کے ابھی حالیہ انتقال کر چکے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی پیشنس سے کام لے رہا ہوں، لیکن ابھی میں اس نیچر کو دوبارہ حاصل کروں گا. تو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں نا پھر یہ. اور میرے حال اس کے بعد جا کے یہ پروفیسری بھی شروع کرتے ہیں اور بڑے اچھے لیکچرز بھی دیتے ہیں. اور ابھی یہ نا امید نہیں ہے، ابھی بھی یہ اپنی امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے، بہت زبردست ڈپریشن میں بھی ہیں، لیکن ابھی صبر سے کام لے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فرام مائی اون نیچر، اپنی نیچر سے. آل دا نیچرل مینس، جیسے کہ سارے فطری آدمی، جیسے سارے قدرتی آدمی کرتے ہیں. دس واز مائی سول ریسورس، یہ تھا میرا تنہا ذریعہ تھا. دس واز، یہ تھا مائی سول ریسورس، میرا تنہا ذریعہ تھا. مائی اونلی پلان، اور صرف میرا یہی منصوبہ تو تھا. ٹل دیٹ وچ سوٹس اپارٹ، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب یہ سوٹس اپارٹ الگ ہو گیا. ان فیکٹس متاثر ہو گیا. دا ہول، سارے کے سارا یہ جذبہ میرا متاثر ہو گیا. یہاں یہ ساری وہ بات انہوں نے کہہ دی جو ہماری پوئٹری کا، اس اوڈ کا تھیم ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ ساری جذباتی چیزیں تھیں، میں نے ان کو فیل کیا، محسوس کیا. پہلے تو ڈاکہ ڈل گیا. اب میں اس ریسرچ کی جو ٹو اسٹیل جو چوری ہو گئی ہے میری نیچر سے، میں اس کے بارے میں ذریعوں کے ذریعے ریسرچ ضرور کروں گا. اور ایبسٹریو کیا مطلب ہے؟ غیر معمولی ریسرچ کروں گا. لیکن ابھی صبر سے کام لے رہا ہوں.
کیونکہ میں ابھی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں, ابھی اکیلا ہی تو ذریعہ تھا یہ میرے پاس, ریسورسز تو نہیں اب میرے پاس کوئی بچے, ورڈز آتے ہیں, ورڈز کیچ نہیں ہو پا رہے, ورڈ سے سینٹینس نہیں بن پا رہی, کچھ کریشن نہیں ہو پا رہی, تو انفیکٹ ہو گیا نا, انفیکٹ ہو گیا, متاثر ہو گیا, ہول پارٹ ان پورے کا پورا حصہ متاثر ہو گیا, دماغی حصہ. اینڈ ناؤ, اور اب از آلموسٹ گرون دا ہیبٹ آف مائی سول, اور اب یہ کیا ہے, مایوسی نے ان کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اب تو لگتا ہے کہ میری یہ ایک زندگی کا حصہ بن گئی ہے, میری عادت بن گئی ہے. یعنی ریجیکشن نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا, اور وہ محسوس کرنے لگ رہے تھے کہ اب یہ نا امیدی جو ہے نا عادت بن گئی ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے, تو پھر مایوسی جو ہے وہ جب اس سے نہیں چھوٹتی تو وہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. اگلا بڑا زبردست ہے, اس 7th میں نے بہت ڈیپ جا کے جو آپ کے لیے بڑے زبردست پوائنٹ نکالے ہیں, وہ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہوا کو انہوں نے تشبیہ دیا ہے. کس سے تشبیہ دیا ہے؟ بھوتوں سے, چڑیلوں کی آوازوں سے, چیخو پکار سے, ایک ایکٹر سے, ٹریجک ایکٹر سے, پھر وہ انہوں نے بچی کی, گمشدہ بچی کی چیخ سے کہ وہ اپنی ماں کو پکارتی ہے, فوج کے سربراہ جب پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں تو ان کی آوازیں. بڑی اچھی اس میں سپر نیچرل امیجری یوز ہوئی ہے, اس سارے کے سارے میں امیجری ہے, اور یہ امیجری بڑی زبردست ہے. اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے واچ کرنی ہے پوری, کیونکہ یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی. ہینس, شاید, وائپر تھاٹس, یہ وائپر تھاٹس کہتے ہیں زہریلی سوچیں, دیٹ کوائل اراؤنڈ مائی مائنڈ, انہوں نے کنڈلی مار لی میرے دماغ کے گرد. ریالٹی از اے ڈارک ڈریم, کیا یہ سچائیاں ایک اندھیرا خواب بن گئی ہے. آئی ٹرن, میں مڑا فرام یو, تم سے, اینڈ لسن ٹو دا ونڈ, اور میں نے سنا ہوا کو. اندھیرے سے مڑے ہیں جناب, اب یہ ہوا کو سن رہے ہیں. اصل میں بات یہاں پہ ساری ہوا کی ہونی ہے. اب یہ جو ہوا ہے نا, اس کی انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہمیں بتانی ہے کہ یہ کس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب ہوا کی طرف مڑے ہیں, وچ لونگ ہیز ریوڈ unnoticed, what a scream. اب یہ کیا ہے, ریوڈ ہو گئی ہے, یہ ان سے مڑے ہیں, اور مڑ کے انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو ہوا ریوڈ کر رہی تھی کافی دیر سے, اس کی آواز جو آ رہی تھی, ریوڈ ہوتا ہے اصل میں بڑبڑانا, بڑبڑانا, یعنی الفاظ جیسے ہمارے منہ میں اٹک جاتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں ریوڈ. ہوا کیا کر رہی تھی, ہوا ریوڈ کر رہی تھی unnoticed. جب وہ بڑبڑاتا ہے نا کوئی, تو بندہ اس کی بات کی توجہ نہیں دیتا, وہ لفظ ہی نہیں واضح تو میں کیا سمجھوں. ریوڈ unnoticed ہو گئے, اس کا بڑبڑانا اس نے غور نہیں کیا. واٹ اے اسکرین, یہ اسکرین ہے یہاں پر, لیکن یہاں پر یہ اسکریم ہے, ایم یہاں پہ مائنس ہو گیا ہے. یہ کیسی چیخ ہے آف اگنی, اذیت کی, بائی ٹارچر, جو کہ اذیت سے, جو کسی کو تشدد کیا جاتا ہے نا, ٹارچر کیا جاتا ہے تو اس کو اذیت پہنچتی ہے, تو اس کی چیخ نکلتی ہے, اور وہ بڑبڑاہٹ والی چیخ تھی جو unnoticed رہ گئی. لیمتھڈ آؤٹ, لیمتھڈ آؤٹ میں اگر کریں تو اسے طویل ہو گئی ہے, اس نے لمبا کر دیا اس کو. دا لیوٹ, اب یہ اوپر والی امیجری میں ہمیں یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہوا کی اس نے ساری ہمیں بتائی ہے کہ ہوا کی کنڈیشن کس طرح سے تھی, ہوا کی کیسی چیخ و پکار تھی, اور وہ اس کو کوئی نوٹس ہی نہیں کر رہا تھا. ہوا ادھر سے آتی تھی, ادھر چل جاتی تھی, ادھر جاتی تھی, ادھر چل جاتی تھی, وہ ٹارچر کر رہی تھی, تکلیف دے رہی تھی, اور یہ تکلیف اس کی مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے, حل نہیں مل رہا ہے اس تکلیف کا. اب اگلی امیجری دیکھیں, یہاں سے شروع ہوتا ہے لیوٹ سینٹ فورتھ. لیوٹ کون ہوتی ہے, جیسے اس نے کہا نا کنڈلی ماری تو وہ سانپ نے کنڈلی ماری, تو اب یہاں پہ بین بجانی ہے. لیوٹ میوزک کی ایک قسم ہے. اب میوزک کی ایک قسم ہے جس کو ستار کہتے ہیں. ستار ہوتا ہے وہ, اب میں نے بجایا تو نہیں کبھی, لیکن میں نے اس کی پکچر دیکھی کہ ستار جو ہے یہ بجاتے ہیں. اب ستار بجا لیں یا بین بجا لیں, سینٹ فورتھ, اس کو آگے بھیجا جاتا ہے دو ونڈ, اے ہوا دیٹ روسٹ ود آؤٹ, یہ ہوا جو روسٹ کر رہی ہے ود آؤٹ, کس کے بغیر, اے ہوا تم ریوسٹ کر رہی ہو بیئر کیرج, بیئر کیرگ, ڈھلوان کے بغیر. بیئر کیرج ہوتی ہے نہ کافی ڈھلوان, ایسی ڈھلوان جو کافی نہ ہو, یعنی ایک ایسی ڈھلوان ہوتی ہے جہاں سے پھسلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اب ہوا کو کہہ رہا ہے, ریوسٹ میں اگر مفہوم میں جائے تو یہ ہوتا ہے فصل اگا دینا, کہیں وہ اپنی کھیتی کر لینا, یعنی اپنے کہیں آبادی بنا دینا. اب ہوا کو کہہ رہا ہے تم نے یہاں جو ڈیرے ڈال لیے ہیں, اس ایریے میں تم نے ایسے ڈیرے ڈال دیے ہیں, اس ڈھلوان میں, اس ڈھلوانی نہ ہموار ڈھلوانی علاقے میں, اور ماؤنٹین ٹرین, اور یہ جو بہاروں کی ترتیب ہے یہاں پر تم نے ڈیرا ڈال لیا, اور بلاسٹڈ ٹریز, اور تمہاری اتنی
ज़ोर से आती हो कि जो दरख्तों के पत्तों की ज़ोरदार आवाज़ आती है उसको बोलते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट होना ना, जैसे बस धमाका हो जाना। ब्लास्टेड ट्री यानी दरख्तों के पत्ते जब हिलते हैं ना या दरख्त ही हवा से गिर जाते हैं तो उसको ब्लास्टेड ट्रीज कहते हैं। अब हवा ने यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आके उसने रेविस्ट कर दिया, अपना डेरा डाल दिया। डेट रेविस्ट विदाउट बेयर क्रैच, जो तुमने रेविस्ट कर दिया बगैर किसी बात के इस ढलवानी इलाके पर और इन पहाड़ों पर, इन दरख्तों पर डेरे डाल दिए। और पाइन ग्रोव वाइटर, वाइटर है सफ़ेद। पाइन ग्रोव में जाए तो जो सनोबर के सफ़ेद बाग है, अच्छा सनोबर का ट्री वैसे ही वो जल्दी गिर जाने वाला होता है, वो वही ट्री है जो ब्लास्ट हो जाती है। पाइन हो गया, पाइन ग्रोव में बता रहा है सनोबर के सफ़ेद बाग जो उसकी स्नो की वजह से भी सफ़ेद लग रहे होंगे। वुडमैन नेवर क्लोम, अब ये हो गया कि दरख्त गिरे हैं, सनोबर के दरख्त भी गिरे हैं। ज़ाहिर है हवा तेज़ी से आई थी, माउंटेन से आई थी, बड़ी ज़ोर से आई थी, जैसे वो सितार बजाते हैं ना तो डुश डुश डुश, उसकी वजह से हवा निकलती है। हवा ऐसी आवाज़ें निकालती आई है। तो अब ये जो जनाब जंगल के आदमी है ना, वुडमैन जो लकड़हारे हैं, ये तो वहाँ से छलांग लगा के ऊपर को जा ही नहीं सकते। जब इनका राब्ता टूट गया है अगले इलाकों से, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर घरेलू हालात ये निकल रहे हैं जनाब। और लोनली हाउस, वहाँ पर तो घर बिल्कुल तन्हा हो गए हैं। लॉन्ग हेल्ड द विचेस होम, इतनी अरसे से वहाँ पर कोई आया ही नहीं है, बन गए भूतनियों के घर, चुड़ैलों के घर बन गए हैं। मी थिंक्स, मैं सोचता हूँ ना करते हुए सुपर नेचुरल इमेजरी उन्होंने यूज़ करनी ही करनी है। आई थिंक्स, मैं सोच रहा हूँ, वर फिटर इंस्ट्रूमेंट फॉर दी, कहता ये तुम्हारे बड़े ज़बरदस्त आलात हैं, मुनासिब आले हैं। फिटर होता है फिट, फिट से निकला फिटर, आसान इंग्लिश है लेकिन कुछ ओल्ड उसमें इमेजेस यूज़ हुए हैं ना, तो हमें वो नए नए लफ्ज़ लगते हैं कि जो ये फिट अब यूज़ होता है, फिटर तो यूज़ ही नहीं होता। लैंग्वेज जब हम करते हैं लैंग्विस्टिक, तो लैंग्वेज में आके भी फिर ये चीज़ें हमें उस वक्त काम आती हैं। अब फिटर में आ गया जनाब मुनासिब इंस्ट्रूमेंट, ये तुम्हारा बड़ा मुनासिब आला है। डी मैंने यू है, मैड ल्यूटिनिस्ट। अब मैड जो कह दिया उसे पागल को। ल्यूटनिस्ट कौन है, वो शख्स जो ल्यूट बजाता है। ल्यूट क्या थी, वो जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं जनाब, बीन, सितार, सितार बजाने वाला और बीन बजाने वाला। कहता तुम्हारी बीन से ये सारे काम हो रहे हैं, बीन बीन कर रही है, दरख्त ऐसे झूम रहे हैं, पहाड़ों की कितार ऐसे हिल रही है, और ना हमवार ढलवानों का भी बुरा ही हाल है। और तुम्हारा ये जो इस हवा को कहने का उसका मकसद है कि तुम्हारी ये जो पागलपन है ना, जो पागल तुम बजा रही हो ना, ये सितार जो तुम बजा रही हो इन दिस मंथ ऑफ शावर, जो तुमने शुरू कर दिया ये बरसात के मौसम में, आंधी का सीज़न, जब बारिश होती है तो फिर आंधी नहीं आती। अक्सर कहते हैं ना कि भाई आंधी आएगी तो बादलों को उड़ा के ले जाएगी, तो बारिश नहीं होगी। तो जब बारिश आ रही है, शावर का मंथ है, तो तुम्हारा क्या काम, ऑफ डार्क ब्राउन गार्डन्स। और इस जो है गहरे वाले एरिया में जहाँ पर गार्डन भी ब्राउन्स हो चुके हैं, यानी पत्तों का रंग भी वो चेंज हो चुका है, ग्रीन से ब्राउन हो गया है, किसकी वजह से, सर्दी की वजह से। एंड ऑफ पीपिंग फ्लावर्स, पीप होता है झांकना, सुराख में से देखना। और ये जो ये पीप वो हैडा का लफ्ज़ है, जब जज ब्रेक को कहती है कि तो मैं पीपिंग कर लेता, तो कहती है तुमने कोई सुराख तो रखा नहीं दरवाजे में, तो पीपिंग कहाँ से करते, फ्लावर्स पीपिंग, पीप करते फ्लावर्स। अब ये हमें झांकते हैं, मेकस्ट डाइवल्स यो, और ये क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं डाइवल्स को यर्ल्स, यानी डाइवल्स को क्राई करवा देते हैं। हवा इसे ऐसा बना देती है, इतना बुरा बना देती है कि वहाँ पर शैतान भी चीख उठता है, विद वर्स देम द विंटरी सॉन्ग, और उसकी चीख हाय 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 इतनी बुरी होती है कि वो कुछ सर्दी के सॉन्ग से भी ज़्यादा बुरी होती है। द ब्लॉसम, ये जो ब्लॉसम कहते हैं फूल का खिलना, बर्ड्स होती हैं नन्ही कलियाँ, एंड टाइमोरियस लीव्स अमंग, टाइमोरियस होते हैं छोटे छोटे से पत्ते, वैसे इसका मतलब बुज़दिल होता है, लेकिन यहाँ आएगा छोटे छोटे से पत्ते जो उनके दरमियान हैं। टाइमोरियस लीव्स अमंग दो एक्टर, ये तुम तो बहुत बड़ी एक्टर हो, परफेक्ट इन ऑल ट्रेजिक साउंड्स, बड़ी तुम मुनासिब हो जनाब कि हर किस्म के अलमिया साउंड्स के लिए, साउंड्स के ये जो आवाज़ें निकाल रही है ना, हवा की मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ औकात पर हवा की आवाज़ चेंज होती है। कहता है बड़ी ट्रेजिक तुम एक्टर हो। दो माइटी पोइट, बड़ी ज़बरदस्त तुम शायर भी हो। इवन टू फ्रेंजी बोल्ड, अलबत्ता ये फ्रेंजी होता है आर्जी जुनून,
البتہ یہ جو عارضی جنون ہے نا، آتا تھوڑی دیر کے لیے، اور یہی شاعر کے ساتھ ہوتا ہے. شاعر کو بھی تھوڑی دیر میں ہی پوئٹری کی امیجینیشن ہوتی ہے، اور جب وہ جو آورز ابھی اس نے بتایا نا، پیورسٹ آورز نکل جاتے ہیں، تو شاعر کی شاعرانہ قوت بھی کم ہونے لگتی ہے، اس کی پاور بھی کم ہونے لگتی ہے. بتا رہا ہے کہ یہ جو مائٹی پوئٹس ہوتے ہیں، ان کی فرینسی بولڈ کچھ عرصے کے لیے آتی ہے. واٹ ٹیلسٹ دو ناؤ اباؤٹ، اب تمہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں. دیٹس آف دا رشنگ آف این ہوسٹ ان راؤٹ. یہ رشنگ کیا ہوتی ہے؟ تیز دوڑنا آتا ہے. اب یہاں پر ایک اور امیجری یوز ہوگی. پچھلی تصویر آپ کو سمجھ آ گئی، اگلی سمجھے. اب یہاں بتانا چاہ رہی ہیں جناب کہ وہ جو بھاگتے ہیں نا، وہ ہوسٹ کہتے ہیں جو نگران ہوتا ہے، جو آگے سربراہ ہوتا ہے. کس کا سربراہ؟ کسی بھی فوج کا آگے جو ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. کہتا ہے جب وہ بھاگتا ہے، ان ٹراؤٹ بھگدڑ مچ جاتی ہے. ان راؤٹ ہوتی ہے بھگدڑ میں، بھگدڑ مچتی ہے. اب امیجری میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں اس کی، کہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب فوج میں سربراہ کو شکست ہوتی ہے یا فوج کو شکست ہوتی ہے تو وہ سارے بھاگتے ہیں. جب وہ بھاگتے ہیں نا تو سربراہ ان کا نیچے گر جاتا ہے جناب. اب جب سربراہ نیچے گرتا ہے نا تو باقی لوگوں کے پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے. جب وہ روندا جاتا ہے نا تو پھر اس کی چیخ و پکار، اس کی آہ و بقا، وہ اس کے زخم میں جب بھرتے ہیں درد کے ساتھ جب وہ چلاتا ہے، وہ ساری امیجری اس میں یوز ہونی ہے. Thus the rushing of an host in the rout، اس میں جب یہ آپ کا ہوسٹ بھگدڑ مچتی ہے، بھگدڑ میں بھاگتا ہے. ود گراؤنڈز، تو اس کی آہیں آتی ہیں. آف ٹرمپلڈ مین، جو آدمی روندے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی آہیں آتی ہیں. ود سمارٹنگ وونڈز، اب یہاں پر سمارٹنگ وونڈز میں کیا ہوتا ہے؟ جب ان کو ٹھیس لگتی ہے نا تو ان کی ٹیسیں اٹھتی ہیں. اب وہ جب گرتے ہیں تو سمارٹنگ میں ٹیسیں اٹھتی ہیں ان کے زخم میں سے. جب ایک بھاگ کے ان کے اوپر سے جاتا ہے، گھوڑے دگڑ گئے ہیں نیچے، ان کو زخم لگ گئے ہیں، اب وہ ان کو ٹیسے دے رہے ہیں، ان کی آہیں نکل گیا. ایٹ ونس دے گراؤنڈ ود پین، یک لخت وہ چیخ اٹھتی ہیں درد سے. اینڈ شڈرز ود دا کولڈ، اور اوپر سے سردی کی وجہ سے وہ کپ کپا اٹھتے ہیں، تھر تھرا اٹھتے ہیں. سردی کی وجہ سے ایک تو وہ زمین پہ گرے ہیں، دوسرا کچھ لوگ ان کے اوپر بھاگ کر جا رہے ہیں. اب وہ جب انہیں روندتے ہوئے جا رہے ہیں نا ان سب کو، تو وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو گراؤنڈ کرتے ہیں. یہ یاد ہے، یہ گراؤنڈ ہمارے رائم آف دا اینشینٹ میرینر بھی انہوں نے بڑی کروائی ہے. یہ گراؤنڈ ورڈز انہوں نے وہاں سے بھی لیے، یہاں سے بھی لیے، اچھی پوئٹری کر دی. ایٹ ونس، اسی وقت دے گراؤنڈ ود پین، درد سے وہ گرا اٹھتے ہیں. اینڈ شڈر ود کولڈ، اور سردی سے تھر تھرا اٹھتے ہیں. بٹ ہش، لیکن چپ. دیر از اے پوز آف ڈیپسٹ سائلنس، لیکن یہاں پر تو ایک وقفہ آ رہا ہے، بڑی گہری خاموشی کا. اینڈ آل دیٹ نوائز، یہ سارے کا سارا شور، ایز آف اے رشنگ کراؤڈ، یہ جو شور ادھر کس چیز کا ہے؟ بھاگتے ہوئے ہجوم کا. ہجوم کس کا تھا؟ فوج کا. ود groans and tremulous shuddering all is over، سب کا سب ختم ہو گیا. سب کا سب کیا ختم ہو گیا؟ ان کا بھاگنا. یہ جو ان کا بھاگ رہا تھا کانپتا ہوا، ٹریمولیس کانپتا ہوا، اور شڈرنگ وہی شڈر والا تھرتھراتا ہوا، سرسراتا ہوا. یہ جو سارا ہجوم ادھر ادھر بھاگا ہے نا، اب سب ختم. ایک دم سے کیا ہوتا ہے؟ گدم گدم گدم، بھگدڑ مچ جاتی ہے. بھگدڑ مچنے کے بعد ایک دم سے سائلنس ہو جاتی ہے. اب بتا رہا ہے کہ ہوا بھی ایسی آتی ہے، بھگدڑ مچا دیتی ہے، اور پھر ایک دم سے خاموشی چھا جاتی ہے. اٹ ٹیلز another story، یہ تو کوئی دوسری ہی کہانی بتا رہا ہے. with sounds less deep and loud، اس کے ساؤنڈز کچھ کم گہرے اور کچھ اونچے ہیں. a tale of less affright، اور کہانی اب بتائیں گے جناب. اب یہ کہانی کس کی ہے؟ less affright، گھبراہٹ کی اور دہشت کی کہانی ہے. گھبراہٹ اور دہشت کی کہانی ہے نا، فوجیوں کا ادھر ادھر بھاگ جانا، فوجیوں کے سربراہ کا بھی آ جانا، پیروں کے نیچے روندے جانا، فوجیوں کا بھی روندے جانا، ایک بھگدڑ سے مچ جانا، شکست ہو جانا. شکست اس وقت ہی ہوتی ہے نا جب بڑا پہلے گرتا ہے تو پھر باقی بھی گر جاتے ہیں. اب یہ افرائٹ ہے، دہشت ہے. ٹیل آف لیس افرائٹ، یہ تو کہتا ہے میں نے بڑی کہانی تم کو کسی کم دہشت کی سنائی ہے، اس سے خطرناک منظر بھی ہوتے ہیں. اینڈ ٹیمپرڈ ود ڈیلائٹ، اور ٹیمپرڈ کیا ہے؟ غصے کی ہے اور خوشی کی کہانی ہے. کسی کی شکست ہے، کسی کی خوشی ہے، کسی کو ہار ملی، کسی کو جیت مل گئی. ٹیمپرڈ کیا ہے جناب؟ غصہ.
ایٹ آؤٹویز سیلف. اب آؤٹویز یہ جو ہے نا یہ ہمارے ایک پوئٹ ہے جو کمپوز کرتے تھے بڑی سافٹ قسم کی موسیقی. انہوں نے اب اس پوئٹ کا نام لیا ہے آؤٹویز کا. سیلف ہیڈ فریم دا ٹینڈر لیز. ٹینڈر لیز ہوتا ہے محبت نامے کا گیت. ٹینڈر آ گیا یہاں پر گیت میں. اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ ویز ہے نا یہ اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں, شاعر کا بھی بتا سکتے ہیں, اپنے دل کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل نے ایک محبت نامہ تحریر کر دیا تھا. تو یہ خط ہی نا, یہ سارے کا سارا ریجیکشن ہے نوٹ کیا تھا, ایک محبت نامہ ہی تو تھا. اب اس نے بولا میرے محبت نامے, ٹینڈر بولتے ہیں, ٹینڈر لے محبت نامے کا گیت ہے. اب لے یہاں پر یہ نہیں آئے گا لیٹنا سونا, ٹینڈر میں تو ہو گیا محبت نامہ اور لے گیت ہے. دس آف اے لٹل چائلڈ. اب یا اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں ایک گمشدہ بچی ہوں یا ایک گمشدہ شاعر ہوں جس کو کچھ رستہ نہیں مل رہا اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے. مجھے کچھ اور یاد آنے لگا تھا, چلیں اب اسے جانے دیں. دس آف اے لٹل چائلڈ. اب یہ ایک بچی ہے, اس کو کہہ رہا ہے. ہوا کو بھی کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میں گم ہو چکا ہوں. اپون اے لونسم وائلڈ, اس ایک لونسم اس تنہا وائلڈ جنگل میں. ناٹ فار فرام ہوم, میں گھر سے بہت دور تو نہیں ہوں. بٹ شی ہیتھ لاسٹ ہر وے, لیکن وہ تو اپنا رستہ بھول گئی ہے. امیجری پیش کریں تو ہوا کو بھی کہہ سکتا ہے کہ ہوا اپنا رستہ بھول چکی ہے. میری شاعری اپنا رستہ بھول چکی ہے, میری شاعری کو گھر نہیں مل رہا حالانکہ وہ کچھ زیادہ دور نہیں. اینڈ ناؤ مونز لو, لیکن اب یہ مونز کیا, یہ ماتم ہے, یہ کم ہو گیا ہے. ان بٹر گریف اینڈ فیئر, اب یہ ماتم جو ہے اس میں کمی آنی چاہیے اور یہ کمی نہیں آ رہی. بڑا سخت قسم کا یہاں بیٹر لفظ مٹا ہوا ہے. گریف ہوتا ہے, غم بن گیا ہے, اینڈ فیئر اور خوف بن گیا ہے. اینڈ now screams aloud, اب وہ چلائی بڑی زور سے. اینڈ hopes to make her mother's hear, اور اتنی زور سے چلائی کہ اس کی ماں سن لے. ان 4 لائنوں کا 5 لائنوں کا اگر ہم نے تجزیہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاعر ہوا کو کہہ رہا ہے, شاعر اپنی پوئٹک انسپائریشن کو کہہ رہا ہے, اپنی پوئٹک فیکلٹی کو کہہ رہا ہے, اپنی اس شاعری کو کہہ رہا ہے جو کبھی آتی تھی اب ایسی کھوئی ہے کہ آ نہیں رہی. اور اب یہ شاعر کی شاعرانہ قوت صلاحیتیں چلا رہی ہیں, آ جاؤ کہاں رہ گئی ہو تم, جیسے بچی چلا رہی ہے کہ میری ماں کہاں رہ گئی, آئے اور مجھے اس جنگل میں بچائے. نیکسٹ جناب 8 پہ بات کرتے ہیں. اب یہاں پر ہر ایک پارٹ میں انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک امیجری ہمیں دی. اب یہاں پر انہوں نے ہمیں بتانا چاہا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے لیے یا سارا جو ان کی بلاوڈ ہے اس کے لیے, دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ باد صبا کو یہ نصیحت کر رہے ہیں, اسی ہوا کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جناب میرے پاس تو تم نے بڑی بھگدڑ مچائی ہوئی ہے, بڑی یہ تماشے لگائے ہوئے ہیں, اب میری نصیحت سنو اور میری بیگم کے پاس بڑے اچھے طریقے سے جانا میرے لحاظ سے, ورنہ بکس میں سارا ہچنسن ہے ان کی بلفڈ. ٹس مڈ نائٹ, اس رات میں, بٹ اسمال تھاٹس, لیکن کچھ سوچے. ہیو آئی آف سلیپ, میرے پاس ہیں. آئی ہیو آئی آف سلیپ, میرے پاس کچھ سوچے ہیں جو مجھے سونے نہیں دیں گے. فل سیلڈم, شاید میں مائی فرینڈ, میرا دوست, سچ وجالز کیپ, وہ شاید یہ بے خوابی کو رکھتا ہے. وہ جالز ہوتی ہے, بے خوابی کیپس ہوتی ہے رکھنا. اب کہہ رہا ہے کہ میرے دوست کو نا اس بے خوابی میں شاید وہ بھی ہو, اگر میں ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی ہو. لیکن جناب وزٹ ہر, جاؤ, جینٹل سلیپ, جاؤ اور جا کے اس کو اچھی نیند دو, اچھی ہوا چلے. وہ میں بھی گرمی سے نہ سو پا رہی ہو, وہاں پر ہوا نہیں چل رہی, یہاں پر شدید ہوائیں چل رہی. بازو کا تو ہوتا ہے نا بھائی, ہوا ہی نہیں چل رہی, نیند کیسے آئے گی؟ تو ہوائیں ساری تو اس کی طرف پہنچی ہوئی تھیں, اس کو ڈرا رہی تھیں, دھمکا رہی تھیں اور بہکاوے دکھا رہی تھیں. اب یہ کہہ رہا ہے وزٹ ہر, اس کے پاس جاؤ. جینٹل سلیپ, وہ اچھی نیند لے. ود ونگز آف ہیلنگ, اور ایسے تمہارے پر ہوں کہ اس کے زخم بھر دیں, یہ دکھ کو بھر دیں. اینڈ مے دس اسٹارم, اور شاید یہ جو طوفان ہے, بٹ ماؤنٹین برتھ, یہ طوفان تو یہیں پہاڑوں پر پیدا ہوئے. کہتے ہیں نا بارشیں جاؤ کہیں پہاڑوں پہ جا کے برسو, یہ آندھیاں طوفان کہیں پہاڑوں پہ چلے جائیں. وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہاڑوں کی پیدائش ہے یہ اسٹارم, میں آل دا اسٹارز ہینگ برائٹ ابو ہر ڈویلنگ, یہ پہاڑوں کا اسٹارم ادھر ہی رہ جائے اور اس کے پاس کیا جائیں ستارے, ہینگ, ستارے ہوں بہت برائٹ چمکدار, ابو ہر ڈویلنگ, جہاں پر وہ رہتی ہے, جہاں پر سارا رہتی ہے, وہاں پر زور ہوا کا کم ہو جائے.
وہاں پر ہوا تھوڑی رہے اور وہاں پہ ستارے چمکیں، اور یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو تیز سی یہاں پہ طوفانی ہوائیں پھیلی ہیں، یہ یہی رہ جائیں، پہاڑوں پر ہی رہ جائیں، سائلنٹ، خاموشی، ایز دو دے واچ دا سلیپنگ ارتھ، اتنی خاموشی ہو جائے کہ وہ دیکھیں کہ زمین کے لوگ کیسے سو رہے ہیں، اور سارا کو دعا بھی دے رہے ہیں کہ وہ ایسی سکون کی نیند لے. with light heart may she rise، اور جب وہ ایسی سکون کی نیند لے گی تو وہ جب صبح اٹھے گی تو اس کا دل بہت لائٹ ہارٹ ہوگا، وہ اتنی پریشان نہیں ہوگی کیونکہ نیند پوری ہو جائے گی تو پھر انسان فریش ہو جاتا ہے. گے فینسی، خوشی سوچیں، خوشی کی سوچیں، چیئرفل آئیز، تو اس کی بہت خوبصورت آنکھیں، خوش مزاج آنکھیں ہو جائیں گی اس کے. لائٹ ہارٹ میں بھی خوش مزاج آ جاتا ہے اور چیئرفل میں بھی خوش مزاج آتا ہے. جوائے لفٹ ہر اسپرٹ، یہ جو جوائے ہے نا، یہ جو لطف ہے، خوشی ہے، اس کی روح کو بھر دے. جوائے اٹیون ہر وائس، اب جوائے کیا کرے، ہم مہنگی پیدا کرے. اٹیون ہوتا ہے مل جائے، اس کی آواز میں مل جائے، یعنی اس کی آواز میں بھی درد نہ نظر آئے مجھے، اس کی آواز میں بھی خوشی ہو، اس کی رخ میں بھی خوشی ہو، اس کی آنکھوں میں بھی خوشی ہو. ٹو ہر میں آل تھنگز لیو، اس کے لیے تو سب کچھ جو ہے نا وہ زندہ ہو. فرام پول ٹو پول، اس کونے سے اس کونے تک، دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک، پوری اسے پرے دے رہا ہے، پورا باد صبا کو نصیحت کر رہا ہے. دیئر لائف، جو ان کی زندگی ہے، دا ایڈنگ آف ہر لیونگ سول. اب زندگی کس کی ہے؟ ہوائی بھنور کی. یہ ہوائی جو بھنور ہوتا ہے، یہ ایڈنگ بولتے ہیں ہوائی بھنور کا. ہوائی بھنور کی جو زندگی ہے نا، وہ سمپل اسپرٹ، اے لیڈی، یہاں خاتون کو کہہ رہا ہے، سمپل اسپرٹ اسی سارا کو کہہ رہا ہے. گائیڈیڈ فرام ابو، جس کو ہدایت دی گئی ہے اوپر سے. او ڈیئر، اے پیاری. فرینڈ ڈیووٹسٹ، ڈیووٹسٹ عقیدت مند. پارسا آف مائی چوائس، جو ان کی جو چنی ہوئی دوست ہے وہ بڑی پارسا ہے، بڑی عقیدت مند ہے، بڑی اچھی لیڈی ہے، اس کے لیے بڑی دعائیں ہیں ان کے پاس. اور گائیڈڈ فرام ابو، اور وہ اسے ابو پہلے سے ہی وہ اچھی گائیڈ کی گئی ہے، اچھا اسے سکھایا گیا ہے. بڑی سادی روح ہے، وہ کہتے تھے بھئی اللہ میاں کی گائیں ہیں، بڑی سمپل اسپرٹ ہے. یہ ہے ڈسمیسڈ دو ایور مور ریجوائز، اور وہ ایور مور کا مطلب ہے جناب ہمیشہ ہمیشہ وہ خوش رہے. اور میسٹ شاید، لیکن شاید تم ہمیشہ، اور ہمیشہ ہی تم خوش رہو. یہاں پر دعا دے رہا ہے، خوش رہے تو سدا، یہ دعا ہے میری، بے وفا ہی سہی دل ربا ہے میری. بڑا اچھا شعر مجھے اچانک یاد آ گیا. تھینکس اے لاٹ. آج کل جو آپ ذرا اسے سنیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.